Assalamu alaikum. Good evening. Good evening. I am Asadullah, lecturer mathematics, Islamia University Bahawalpur, रहीम यार खान कैंपस। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं शबान जुल्लन शबान साहब हैं। बहुत बड़ा नाम है भाई, हमारे शायर भी हैं और हमारी इसी कम्युनिटी से, लोकल कम्युनिटी से, सादकाबाद से बिलोंग करते हैं। तो इंशाल्लाह हम बड़ी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, भाई के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरेगा। तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं, मैं लेक्चर हूं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का जो कैंपस है रहीमियर हाउस में, और साथ में मैं एक एकेडमी चला रहा हूं LSA एकेडमी के नाम से, और अभी मैंने अपना फूड का ब्रांड स्टार्ट किया है जिसका नाम है राज फूड्स। तो चलते हैं शबान भाई की तरफ और शबान भाई से उनका तारुफ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला भाई। आप सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाइव पॉडकास्ट में बोलने का मौका दिया और बहुत सारे नए दोस्तों से बात करने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुख्तसर सा तारुफ आपके हुक्म पे। मेरा असल नाम मोहम्मद शाबान है, जबकि कलमी नाम शाबान झुलन शाबान है। यकुम मई 1994 को जमालदीन वाली में पैदा हुआ। जी सही। तो शबान भाई, जमालदीन वाली में आप पैदा हुए, आप थोड़ा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताएं। आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, किस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी की तालीम कहाँ से हासिल की और आजकल क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने अपने इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोडाक्टर से, वही हमारे गांव का स्कूल है, उसी से हासिल की। उसके बाद फिर पीर बख्श पंजाबी हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल पीर बख्श पंजाबी, वहाँ से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद ख्वाजा फरीद कॉलेज से BA किया। FA और BA दोनों, ICS मेरा था और BA था, दोनों ख्वाजा फरीद कॉलेज से किए। उसके बाद फिर MA सराकी और MA उर्दू जो है वो मैंने जामिया इस्लामिया भावलपुर से किया, और फिर वहीं से ही मैंने MPhil सराकी किया है जामिया इस्लामिया भावलपुर से। जी तो बहावलपुर के आप मेन कैंपस में रेगुलर पढ़े हैं या वहां से आपने प्राइवेट ये किया है? और आप आजकल जॉब कहाँ पे कर रहे हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल मैं वहाँ रेगुलर, मैंने वहाँ से मास्टर किए हैं और रेगुलर ही मैंने वहाँ से MPhil किया है। बाकायदा बहावलपुर में 6 साल मैंने, छोटी सी उम्र है मेरी, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसमें 6 साल मैंने बहावलपुर को दिए हैं और बहावलपुर में मैं पढ़ा हूँ वहीं से। इसके बाद फिर 2016 से ही जब मेरा पहला मास्टर हो चुका था तो मैंने साथ-साथ पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। और MA उर्दू को शुरू में पढ़ाया मैंने। मेरे ही नोट्स ज़िला रहीमर खान में तो आम है ये हैं, पूरे बहावलपुर डिवीजन में मेरे नोट्स MA उर्दू के मेरे ही लिखे हुए हैं, दस्तयाब हैं और वही चल रहे हैं। जब तक MA रहा 2016 से अब तक बहुत सारे बच्चों ने मेरे नोट्स से MA उर्दू किया और मैं भी पढ़ाता रहा। और गालिब उर्दू एकेडमी रहीमर खान में खास खालिस उर्दू की एकेडमी प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैद अख्तर शाहीन साहब की ज़ेर निगरानी शुरू की। और इसके बाद जो है 2018 में बाकायदा स्कूलों में भी पढ़ाना शुरू किया, मुख्तलिफ रहीमर खान के अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और नेशनल गैरिजन में भी 4 साल पढ़ाया। उसके बाद मैंने कंकोडिया कॉलेज में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खिदमत दी। उसके बाद फिर मैंने आजकल के तकरीबन कोई पिछले 1.5 साल से FFC गोटमाची में उर्दू का जो है वो मैं उस्ताद हूँ। तो भाईजान, आप रहीमियर खां से सादकाबाद गोट माछी FFC में चले गए, तो रहीमियर खां वाले लोग आपको कैसे लगे? रहीमियर खां में जो आपका टाइम गुजरा वो आपको कैसा लगा? और यहाँ पे आपकी लर्निंग कैसे थी? मतलब क्या चीजें आपने लर्न की, यहाँ के लोगों के बारे में कुछ बताएं। मैं रहीमियर खान में शहर में 8-9 सालों में 4-5 साल तो मेरे
پڑھنے کے وقت تھا، پڑھنے میں گزر گیا، اور اس کے بعد 4-5 سال میں نے رحیم یار خان میں پڑھایا ہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، چھوٹا سا شہر ہے، ظاہری بات ہے اگر ہم سوشل دیکھیں تو بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے، ہم یہاں سے ابھی نکلتے ہیں اور یہاں ختم ہو جاتا ہے، سڑک پہ چلتے ہوئے 50 جاننے والے ہمارے جو ہے وہ ہمیں مل جاتے ہیں، اور شکر الحمدللہ رحیم یار خان کے ادبی حلقوں سے بھی بہت زیادہ تعلق رہا ہے، اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تو جاری رہا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں ادبی بزمیں تھیں، کوئی ادب کے حوالے سے جہاں جتنی بھی محافل ہوا کرتی تھی، دوست محبت سے بلاتے تھے، اور میں تو وہ بندہ ہوں جو مجھے صرف معلوم ہو جائے تو میں فوری پہنچ جاتا تھا۔ تو اسی طرح رحیم یار خان کے لوگوں کے بارے میں اگر پوچھا جائے تو جہاں بہت بہت اچھے لوگ ملے ہیں، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہاں تک مجبور کیا کہ میں شہر چھوڑ کے چلا جاؤں، اور مجھے مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا، اور یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اور میں چلا گیا، اور انہوں نے وہاں پہ میرا کام کرنا یہ وہ میرے لیے بہت مشکل کر دیا، اور صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کے احکامات کے مطابق جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ میں خوددار ہوں، میں کبھی بھی جی حضوری کرنے والا تو نہیں ہوں، اپنے حق میں بات کرنا آتا ہے، بات کرنا جانتا ہوں اور بات کرتا رہتا ہوں، اس لیے بہت سارے لوگوں کو میں اچھا لگتا ہوں اور کچھ کو میں اچھا نہیں لگتا، اور جن کو اچھا نہیں لگتا تھا وہ چاہتے تھے کہ مجھے رحیم یار خان میں رہوں گا تو ان کے تابع رہوں، اگر ان کے تابع میں نہیں ہوں، ان کے احکامات نہیں مانتا تو پھر مجھے رحیم یار خان میں نہیں رہنا چاہیے، اور پھر میں نے مصلحت اسی میں سمجھی اور مجھے ایک اچھا موقع ملا تو پھر میں رحیم یار خان کو خدا حافظ کہہ کے چلا گیا۔ جی تو آپ کا زیادہ ایکسپیرینس پرائیویٹ اسکول، اور ابھی آپ نے نیشنل گیریزن کا نام لیا ہے اور کنکورڈیا کالج، اور اس طرح آپ نے ایک دو اور جگہوں کا بھی نام لیا جہاں پہ آپ پڑھاتے رہے ہیں، تو پرائیویٹ سیکٹر میں تو یہ عام بات ہے اس طرح سے۔ تو آپ بتائیں جب آپ کی پہلی سیلری جو آپ کو کسی بھی پرائیویٹ ادارے سے یا اسکول سے ملی تھی وہ کتنی تھی، اور اب آپ راؤنڈ اباؤٹ کتنے پیسے بنا لیتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کے لیے، خاص طور پہ یہ جو اسٹوڈینٹس ابھی ہمارے نئے جو اسٹوڈینٹس ہیں ابھی فریش گریجویٹ ہوتے ہیں، جو ان کی بہت زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ گریجویشن کے بعد پتہ نہیں ہم کون سی نوکری لگ جاتے ہیں، اور یہ جو ٹیچرز ہمیں آج نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں شروع سے ہی ان کی اتنی ہی سیلریز تھیں اور یہی سارا پروٹوکول تھا۔ تو آپ تھوڑا اپنی اسٹرگل کے بارے میں بھی بتائیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بندہ کام کس طرح سے کرتا ہے اور کتنی سیلری اور آپ کو ریوارڈ کتنا ملتا ہے۔ رحیم یار خان میں جب جامعہ اسلامیہ کا کیمپس خواجہ فرید کے کونے میں تھا تو اسی کے سامنے میں نے سب سے پہلے 2014 میں نیٹ کیفے بنایا، تو نیٹ کیفے پہ بہت اچھا انکم اچھی ہو جاتی تھی، وہاں سے شروع کیا بنیادی طور پہ کام، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں بہاولپور چلا گیا اور وہاں پڑھائی مکمل کرنے کے بعد آیا تو میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو 14,000 پہلے میری جو ہے وہ پہلے مہینے میں مجھے کیونکہ طے نہیں ہوا تھا، میرے دوست ہیں میرے پروفیسر اجمل داس صاحب، انہوں نے حکم کیا کہ آپ میرے اسکول میں آئیں اور پڑھائیں، میں چلا گیا اور وہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد جب مہینے کے بعد انہوں نے لفافہ مجھے پکڑایا تو میں چپ کر کے جیب میں ڈال لیا، اور جب میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس میں 14,000 روپے جو ہے وہ تھے، اور 3-4 ماہ وہاں اسی طرح رہا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر بڑھا دیے، اور پھر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے 4 سکولوں سے ایک ساتھ جو ہے وہ آفر آئی کہ آپ ہمارے پاس ہیں، میں نے سب سے طے کیا، پیکج طے کرتا گیا اور آخر میں مجھے سب سے بہتر جو ہے وہ نیشنل گیریزن کی طرف سے آفر ہوئی، تو میں پھر ان کے پاس جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر 4 سیشن میں نے اردو کے وہاں پڑھائے ہیں اور ایک پاک سٹڈیز کا پڑھایا ہے، اور اردو میں جو ہے وہ میرے 75 میں سے 75 وہاں بچے لے چکے ہیں، اور جو میں نے پی ایس ٹی کا وہاں پڑھایا ہے وہاں بھی 50 میں سے 50 کافی اسٹوڈنٹس کے جو ہے وہ آ چکے ہیں وہیں پہ، اور اس کے بعد میں نیشنل کنکورڈیا کالج جب چلا گیا وہاں مارنے گیونے کا بہت اچھا وہاں بھی ہو جاتا تھا،
کیونکہ میں ADP کو ہی میں پڑھا رہا تھا اور ساتھ میں مارننگ میں بھی میں ہی پڑھا رہا تھا وہیں، تو وہاں بھی اچھا پیکج ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ پھر میں شام کو جو ہے وہ ٹیوشنز بھی MA کی پڑھاتا تھا. 10,000 ایک اسٹوڈنٹ سے لیتا تھا، تو 10 12 15 اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا تھا. 1.5-2 لاکھ روپے ماہانہ جو ہے وہ شکر الحمدللہ وہاں ہو جاتا تھا. اور یہ ہوتا تو تھوڑے وقت کے لیے تھا، یعنی کہ 3 ماہ 4 ماہ 2.5 ماہ اسی طرح کے ٹائم پیریڈ میں. جب بچے پیپر قریب آ جاتے ہیں تو اس وقت وہ تیاری کرنے آتے ہیں. اور میری اکیڈمی کی یا میری خاصیت یا میرے نوٹس جو تھے ان کی وجہ سے تھی، نوٹس چل رہے تھے اور میں وہی پڑھا کے بچوں کو تیاری کروا کے 2 سے 3 ماہ میں جو ہے وہ MA کی تیاری کروا دیتا تھا. بہت اچھا رزلٹ ان کا آ جاتا تھا. اور اسی طرح جو ہے وہ اس وقت 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک بھی میں نے مہینے کا جو ہے وہ وہاں کماتا رہا ہوں. لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو شکر الحمدللہ یہاں بھی راؤنڈ اباؤٹ 100K تو ہے میری اب یہاں پہ بھی. جی تو شبان بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ نے اس پہ بھی بات کی ہے. تو بچوں پہ بھی بچوں کو کیا گائیڈ کریں. یہ جو ینگسٹر آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو میرے بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں بہت سارے گریجویٹ ہیں یا ہونے والے ہیں. تو جیسے ہم لوگوں نے پڑھایا، کسی نے ہمیں حکم کیا، جیسے میں نے اسکول سے پڑھانا شروع کیا تھا تو مجھے بھی 12,000 کا لفافہ ملا تھا. اس میں پورے 12,000 بھی نہیں تھے. تو اس طرح سے بتائیں کہ بچے بہت زیادہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اتنی امیدیں ان کی جب پوری نہیں ہوتی تو بڑے پھر بچے وہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بتائیں، بچوں کو ذرا موٹیویشن دیں. جی اس کے بارے میں دیکھیں، محنت کرتے رہیں. پاکستان کے وطن عزیز کے جو اس وقت حالات ہیں بڑے پیچیدہ سے ہیں، اور سیاسی جو گرما گرمی ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہماری معاشی تباہی ہو چکی ہے، اس کے بعد اب ایسے حالات میں مایوس تو بالکل بھی نہیں ہونا. آپ محنت کریں. دیکھیں میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ شعبان ایک بات یاد رکھنا کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے ماسٹرز کی ڈگری ہوگی اور ان کی جاب نہیں ہو رہی ہوگی، پریشان ہوں گے. اور پھر اس کے بعد کسی نے ریڈی لگائی ہوگی، کسی نے کیا کام کیا ہوگا، کوئی محنت مزدوری کر رہا ہوگا کہ کیا، جبکہ ڈگری ان کے پاس ماسٹر کی ہوگی. تو میں نے وجہ پوچھی کہ مجھے حضور بتائیں کہ آخر ایسا کیوں ہے اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. تو مجھے میرے استاذ نے اس وقت یہ بتایا تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں، جب آپ پڑھتے ہوئے ٹھیک سے نہ پڑھیں، جب آپ دل جمعی کے ساتھ آپ لگن کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ بس سرسری سا والدین کے حکم پہ ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ بس حاضری دیں گے، گھومیں گے پھریں گے، وقت ضائع کریں گے، ٹائم پیریڈ آپ پورا کریں گے اور اس کے بعد ڈگری آپ لے کے آ جائیں گے. آپ کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوں گے، کوئی نالج نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ ڈگری کو لے کر کیا کریں گے؟ ایسے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے جاب لینا. میں جب آیا، آپ دیکھیں وہاں جب پہلی بار میں اپلائی کیا جاب کے لیے تو بہت سارے لوگوں میں میری سلیکشن ہوئی. پھر ایک کالج میں سیٹ تھی، وہاں بہت سارے لوگوں میں سے میری سلیکشن ہوئی. اس کے بعد ایک نیا کالج ہوا تو وہاں میں الگ بات کہ ان میں جا نہیں سکا کہ وہ کچھ اور وجوہات پہ میں نے جوائن نہیں کیا. پھر 3-4 جگہوں پہ میں گیا، 50 لوگوں میں سے میری سلیکشن ہوتی رہی. اب جب یہاں میں آیا تو FFC میں بڑا بہت جانچ پڑتال ہوتی ہے، میرٹ پہ سارا ہوتا ہے، اور یہاں بھی بہت سارے لوگ تھے. تو شکر الحمدللہ میری سلیکشن ہوئی. اس کی صرف وجہ یہی تھی جو استاد نے اس وقت مجھے بتایا تھا کہ ہم نے صرف ڈگری نہیں ہم دکھانے کے لیے کہ جی ماسٹر میرے پاس ہے، MPhil ہے میرے پاس، ڈبل MA ہو گیا ہوں اور جی مجھے جاب چاہیے.
जॉब इस तरह तो नहीं मिलेगी जॉब मेरे भाई। जॉब के लिए जरूरी है कि हमें डिग्री जो है वो कागज ना भी हो, हमारे पास डिग्री ना भी हो तो हम खुद बता सकते हो कि देखिए ये मेरा अमल है और इस अमल से मैं जाहिर कर रहा हूँ कि मेरे पास ये डिग्री ऐसे नहीं ली मैंने। इस डिग्री के पीछे जो है वो कागज के पीछे डिग्री नहीं होनी चाहिए, मेरे स्किल्स बताएं कि मेरे पास ये डिग्री है। और फिर देखें, आप बिल्कुल भी किसी भी जगह पे जाएंगे, आप वन मैन होंगे, आप ही टॉप ऑफ द लिस्ट होंगे, आप जिस तरह चाहेंगे वही होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री लेना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते और वक्त गुजार के यूं ही जिस तरह आज का नौजवान कर रहा है, मैं ये बातें ना बताता जब आपने नौजवानों की बात की है। जामियात में जाके मैं देख रहा हूँ, इतनी देर से मास्टर को 7-8 साल में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं जामियात में भी देख रहा हूँ बच्चे की किस तरीके से अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ वहाँ हाजिरी दे रहे हैं। टाइम पीरियड पूरा करने के बाद डिग्री तो बहुत अच्छी उसके जीबी के साथ जीपीए, एसजीपीए, सीजीपीए उनको मिल रहा है। लेकिन उसके पीछे देखें कि क्या उनके पास स्किल्स हैं। जब यही बच्चे, यकीन करें मैं आपको असद भाई ऐसी बात बताने लगा हूं, मैं वहां था, हेड था, वहां पे मैं डेमोन्स्ट्रेशन ले रहा था, इंटरव्यूज कर रहा था। मास्टर करके एक बच्चा आया और उसने आके वहां पढ़ाना शुरू किया तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो यकीन करें कि उसने जो वहां आके जिस तरीके से शुरू किया, और मैंने 2 बुनियादी सवाल पूछे, वो तालिब इल्म को भी ये मालूम होंगे, तो यकीन करें उसने जो जवाब दिया, मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि इसने सिर्फ वक्त गुजारा था जामिया में। और उसने कहा कि जी मैं मास्टर है और जो हमारे 50 की तादाद थी और जो टॉप 10 थे उनमें से मैं हूं। मैंने कहा फिर तो यकीनन आप बहुत अच्छा जो है वो बोल सकते होंगे, आप अच्छे तरीके से जो है वो मैं आपसे मुझे डेमो नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप इतना बता रहे हैं। कहते नहीं, मैं आप फिर भी ले लें। तो मैंने जब लिया, यकीन जाने इंटरव्यू जब मैंने किया तो बेसिक्स नहीं मालूम, और उसके बाद मुझे बताएं तो किस तरीके से होता। एक बच्ची आई, उसने भी यही कहा कि बहुत मजबूर हूँ मुझे जॉब के लिए, तो इस तरह जहां भी गई हूँ कहीं नहीं हो रही, तो ये है वो है, तो बहरहाल आप किसी भी तरीके से करें, मैं बाद में तैयारी कर लूंगी। मैंने कहा तो जब यहाँ आने से पहले आपको 8-10 दिन पहले तैयारी कर लेती, अभी आप यहाँ आप मैं आपकी ओके सिलेक्शन नहीं करता, सिफारिश नहीं करता, आपको मैं भेज रहा हूँ, आप मेरे पास आके तैयारी कर लें, फ्री तैयारी करवाऊंगा। 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन है, मैं तैयारी कराता हूँ किस तरीके से जॉब चाहिए, क्या होना चाहिए, पढ़ना किस तरह चाहिए, आपने जाके जो पढ़ाना है वो तो पहले सीखें। जब आप ये सारा नहीं सीखेंगे तो किस तरह। और यकीन जाने ऐसे तालिब इल्म, मैं सिर्फ नौजवानों को इतना कहता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, मैं क्योंकि अभी बच्चे बहुत कम कहता हूँ क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई, तो इसलिए मैं भाई कहता हूँ। मेरे बहनें और भाई जो हैं जो अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ाई मुकम्मल कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, आप ऐसे ना पढ़ें कि आपके पास सिर्फ डिग्री हो तो पता चले कि आप पढ़े लिखे। आपका उठना बैठना बोलना गुफ्तगू आपकी बताए कि आप पढ़े लिखे हैं। और उसके बाद आप, मैं कहता हूँ जो आप चाहेंगे वही आपको पैकेज मिलेगा, जो आपकी ख्वाहिश होगी जिस जॉब की वही आपको जॉब मिलेगी। लेकिन पहले आप उसके लायक तो बने, पहले अपने आप को वैसा बनाए तो सही। यूनिवर्सिटीज में जाके सिर्फ और सिर्फ अपना वक्त जाया ना करें, अपने आप को साबित करें। जी शबान भाई, एक तो फैज मजारी हैं, ये इन्होंने आपके लिए सलाम भेजा है। शबान भाई को सलाम दें सर, मेरे क्लास फेलो हैं मास्टर के, रुझान सिटी से। और दूसरा, मुझे बड़ी खुद खुशी हो रही है कि मजर फरीद भी देख रहा है, और मजर फरीद सर मेरा स्टूडेंट है ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा लकी स्टूडेंट हूँ कि अभी मैं पिछले दिनों एक और भी दोस्त से मिल रहा था, ख्वाजा फ्री यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर हैं, तो उनकी सिस्टर भी मेरी स्टूडेंट थी। तो मतलब इस एज में अभी मैं 26 साल का हूं, तो मेरे स्टूडेंट भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेक्चरर हैं। तो मेरे लिए तो बड़ा प्राउडी एक ये बात है, और मैं इस पे बड़ा फख्र करता हूँ। और शबान भाई, हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बस पढ़ाई पे ही तवज्जो देते हैं, और ये जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं इन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। अब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि बच्चों का मकसद वहां पे हाजिरी लगवाना है।
تو جس بندے کا جو مقصد وہ گھر لے کے آیا ہے یا کلاس میں جو بندہ حاضری لگوانا لے کے آیا اس کی حاضری لگ جاتی ہے. دنیا میں ہم آئے ہیں ہماری حاضری لگ جائے. تو کلاس میں بھی کچھ لوگ بس یہی مقصد لے کے آتے ہیں تو انہیں پھر وہی ملتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ جو بچہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے پراپر پڑھ کے, پھر وہ کہے کہ اس سبجیکٹ میں, جیسے میں میتھمیٹکس کا ہوں, آپ اردو کے ہیں, کمپیوٹر سائنس, ڈفرینٹ سائنسز کے جو سبجیکٹ سے بچے نکلتے ہیں, پھر وہ دوبارہ اپنے والدین پہ بوجھ بنے ہوتے ہیں, جی ہمیں کوئی کاروبار کرا دیں, ہمیں کوئی بزنس کرا دیں, سفارش کے بغیر نوکری نہیں ہے. تو ایسی چیزوں کو, ایسی باتوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو فیض مزاری بالکل ماسٹر میں شروع میں کچھ عرصہ ماسٹر کی کلاسز میں نے خواجہ فرید کالج میں لی اور اس کے بعد میں چلا گیا. تو میرا یہ واقعی وہاں پہ میرے ساتھ پڑھا کرتے تھے, ان کی بھی ماشاءاللہ وہاں پہ اب بھی یہ اردو کے استاذ ہیں وہاں پہ گورنمنٹ میں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوست اچھی جگہوں پہ ہیں, اور مظہر فرید صاحب یا باقی جتنے بھی احباب دیکھ رہے ہیں سب کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور جو آپ پیغام بھیج رہے ہیں, جتنے میرے پاس شو ہو رہے ہیں, تو میں ان کا انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا, اور آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں, انشاءاللہ میں جتنا بن پائے گا جواب دوں گا. اور آپ جو حضور یہ مجھ سے آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں دیکھیں, یقیناً ہم کسی مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے, ہمارا ایک خاص مقصد ہے, حاضری لگوانا مقصد نہیں ہے. اگر مجھ سے یا میرے ساتھ ایک میرے دوست ہیں حساب پڑھاتے ہیں, وہ بھی ریاضی پڑھاتے ہیں, ملک منیس ہے, وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے میری جب یہ کتاب چھپ کے آئی ہے ایک انوار خرم, تو انہوں نے کہا کہ شعبان اب آپ کی اس دنیا میں حاضری ہو گئی ہے, آپ مر جائیں گے, آپ کا نام رہ جائے گا, لوگ صدیوں بعد آئیں گے اور وہ کہتے رہیں گے, آپ کا نام لیتے رہیں گے, جو کچھ اس دنیا کے لیے آپ کر گئے ہیں وہ آپ کی حاضری ہو گئی ہے اس دنیا میں. آپ ایسا بچہ جو جامعہ میں آ گیا ہے, اٹینڈنس اس کی ہو گئی ہے, اب دیکھیں صرف کیا حاضری کے بعد کیا وہ حاضری کافی ہے ہمارے لیے؟ اس کے کتنے مارکس ہیں؟ آپ جب دیتے ہیں ان کو سیشنل مارکس تو آپ کو یقیناً پتا ہوگا 2-4 نمبر ہیں اس کے, حاضری تو 5 نمبر کی ہے, اور 95 جو باقی پیچھے پڑ گئے وہ بچے, وہ آپ کو چاہیے نا, صرف 5 نمبر آپ حاضری آدھی بھی دیں گے 3 نمبر مل جائیں گے, آدھے نمبر کچھ نمبر. حاضری اہمیت نہیں رکھتی. آپ کے لیے نالج, علم, سکلز ہونے چاہیے آپ کے پاس, آپ اتنا اچھا اپنے آپ کو دوران پڑھائی. اچھا دوسری بات مجھے بات میں یاد آ گئی کہ آپ نے کہا پڑھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں. پڑھنے میں کچھ 2 طرح کے بچے ہوتے ہیں نا, ایک تو وہ ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں اور ان کے سوائے آوارہ گردی کرنے کے, ٹائم ضائع کرنے کے, اور میں باقی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا, ٹائم ضائع کرنے کے وہ کچھ بھی نہیں کرتے. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو پڑھنے میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, بورڈ میں پوزیشن لے چکے ہوتے ہیں, جامعہ میں بھی ان کی پوزیشن ہو چکی ہوتی ہے. اب جب ان کو کہا جائے جی اسٹیج پہ آئیں اور تھوڑی سی گفتگو تو کریں, تو وہ بات ہی نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے صرف کتابی کیڑا بنے رہنا بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. اپنی جدید دور ہے عہد حاضر میں, تو دنیا وہ ہم سے 50 سال آگے چل رہی ہے, ہم بہت پیچھے ہیں ابھی. وہاں کے آپ چھوٹے بچے کو بٹھا دینا تو ہمارے بڑے پی ایچ ڈی ان کے سامنے بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. اس دنیا کے سے ہم جتنا پیچھے ہیں, ہمارے پڑھنے والے بچے تو اس سے بھی زیادہ پیچھے ہیں نا, ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے سوائے کتابوں کے. وہی کورس تو لفظ سکھاتے ہیں, آدمی بناتے ہیں. معاشرے کو بھی دیکھیں, معاشرے سے سیکھیں. صرف آپ بہت ساری باتیں جان لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ جہاں علم حاصل کریں وہیں آپ اچھے سپیکر بھی آپ کو ہونے چاہیے. آپ کو یونیورسٹی میں تو ظاہری بات ہے آپ پریزنٹیشن لیتے ہیں تو وہاں پہ بچوں کو موقع ملتا ہے, لیکن وہ ڈر رہے ہوتے ہیں, نہیں آتے. میں سکولز میں بھی یہی کرتا تھا, کالجز میں بھی یہی کر رہا تھا. بچے کو ایک ٹاپک دے دیتے, بیٹے آپ آ کے پڑھو. نہیں پڑھتا, نہیں آپ پڑھاؤ گے, یہاں آ کے پڑھاؤ. میں سنتا بالکل بھی نہیں ہوں. میں بچے سے یہی ٹیسٹ ہے کہ وہ آ کے بورڈ پہ لیکچر دے, وہ آ کے ڈائس پہ کھڑا ہو, وہیں آ کے بالکل پورے کا پورا پڑھائے. میں پیچھے جا کے اس کی نشست پہ بیٹھ جاتا ہوں. اور میں یقین جانیے
کہ میرا بچہ جو ہے وہ سٹیج پہ آنے سے گھبراتا نہیں ہے، وہ بلکہ ضد کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میں نے آنا ہے، وہ کہتا ہے میں نے آنا ہے، وہ اسی طرح پھر میں ان کو یا تو ترتیب کے ساتھ رول نمبر وائز کہتا ہوں کہ ہاں جی اس طرح آپ آئیں گے، یا پھر ان میں کہتا ہوں کہ آپ آپس میں فیصلہ کر لیں کہ آپ میں سے پہلے کس نے آنا ہے، اس طرح یعنی کہ ہے۔ اب وہ بچے جب پڑھنے میں بھی اچھے ہوتے ہیں، سکور اچھا ہو گیا، دیکھیں ہم 1100 میں سے 1100 حاصل کر چکے ہیں، اس سے اوپر تو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے، مزید سکور پورا ہے ہمارا۔ اس دور میں ہمیں چاہیے سکلز، اور یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور جدید دور میں نینو فکشن کا زمانہ آ چکا ہے، اور اس دور میں جو ہے اگر بچہ ہمارا بول ہی نہیں سکتا، صرف پڑھتا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ وقت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نہ صرف پڑھے بلکہ معاشرے سے سیکھے، اور اس سے بھی آگے بڑھے، اور سٹیج پہ آئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو شو کرے، اور یہاں تک کہ وہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ ایک کامیاب سپیکر ہوگا، ایک اچھا استاد بنے نہ بنے، کوئی اور بھی بن جائے، جو بھی بنے، جہاں بھی بنے گا تو وہاں وہ اپنی جو بھی اس کی ڈیوٹی ہوگی اس کو اچھے طریقے سے کر سکے گا۔ نہیں تو یقین کرے کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں، آپ ان سے بات کریں تو ان کو بولنا نہیں آتا، اور میں گیا ہوں بہت، شیخ زائد میں بھی جاتا ہوں، بہت سے ڈاکٹر اپنے کام اچھا کر رہے ہیں، لیکن ان کو بات کریں تو بات کرنا نہیں آتا۔ میرے ایک دوست تھے، ان کو میں نے کہا جی آپ میرے ساتھ لائیو سیشن میں بھی کافی دیر سے 2015 سے میں تو یہ کر رہا ہوں، تو اب اس وقت میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو کہا یار اب میرے ساتھ لائیو ہیں، تو وہ کہتا ہے یار ہم ڈاکٹر ہے، سائنس کے بندے، ہمیں کیا بولنا آتا ہے، ہم سے کیا بلوائیں گے، آپ چھوڑیں بس، جو بھی ہے اور لوگوں کو بلائیں۔ مطلب ان کے نزدیک سائنس کے جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آرٹ والوں کا کام ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کا بندہ آ گیا ہے زیادہ سے زیادہ وہ لوگوں کو یہاں پہ، اب دیکھیں کتاب بچہ نہیں پڑھتا، بچے کو سہولت چاہیے، بچے کو آسانی چاہیے، آپ ان کو آسانی دیں۔ اب آپ میتھس پڑھاتے ہیں، آپ سوشل میڈیا کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ان کو سہولت دیں، تاکہ سرائکی میں کہتے ہیں آپ انہیں بچوں کو بھت بنا کے دے دیں اور وہ کھائیں بس۔ یہ اس وقت آپ جامعہ میں پڑھاتے ہیں تو یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا بچے ہی چاہتے ہیں کہ ان کو نوٹس ملیں، تیار شدہ ملیں، اس طرح سے ملیں کہ وہ ان کو رٹا لگائیں، یاد کریں اور پیپر میں جا کے لکھ کے آ جائیں اور سکور اچھا لے لیں۔ اور یہی بچے جب آگے جائیں گے تو پھر ان کے لیے مسائل ہوں گے۔ میں صرف آپ کے سوال سے ادھر ادھر نکل گیا، میں صرف یہی چاہوں گا کہ دیکھیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ سکلز پیدا کریں، وہ سکلز گفتگو کے ہوں، وہ اپنے علم کو ظاہر کرنے کے ہوں، پیش کرنے کے ہوں۔ آپ علم حاصل کر لیں لیکن اس پہ نہ تو اس سے خود فائدہ اٹھا سکیں، نہ کسی دوسروں کو فائدہ دے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں پھر شعر پیش کروں گا کہ کورس تو بس لفظ سکھاتے ہیں، آدمی ہی آدمی بناتے ہیں۔ معاشرے سے سیکھیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، لوگوں کے ساتھ بہت سوشل ہو جائیں۔ آپ جب سوشل ہو جائیں گے تو زمانہ آپ کو بہت کچھ سکھا دے گا، اور اس کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ صاحب علم ہیں تو سکلز آپ کو زمانے نے دے دینے ہیں، سوشل ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے اور ترقی کی کئی منازل آپ طے کریں گے۔ جی جی شبان بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور ہمارا جو گریجویٹ ہے اسے سوشل ہونا چاہیے۔ باقی سکل کی آپ بات کر رہے تھے، تو اگر کوئی بچہ اردو میں بھی گریجویٹ ہو جاتا ہے تو یہ سبجیکٹ اس کی ایک سکل ہے، اور یہی چیز اسے اپنے آپ کو اتنی اچھی برانڈنگ کرنی ہے، اتنے اچھے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے کہ پھر اس کے لیے یہ پیسے مسئلہ نہ ہوں، لوگ خود اسے ہائر کریں، نہ کہ وہ لوگوں کے پاس اسے جانے کی ضرورت پڑے۔ بندہ جب اپنی اتنی ورتھ بنا لے گا تو ایک ٹائم آتا ہے اس کا پھر نام بن جاتا ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ شبان کو بھی محنت کرنی پڑی تھی، اور بھی جتنے ہمارے بڑے بڑے استاد ہیں سب نے شروع کے دنوں میں محنت کی، پھر ہی نام بنتا ہے۔ تو شبان بھائی آپ اپنی جو آپ کی 2 کتابیں ہیں یا جتنی بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ کس کتابیں کس موضوع پہ ہیں، کیا ہے ان میں؟
کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں سن رہا ہوں سن رہا ہوں. لیکن مجھے بالکل ایسا ہے کہ بالکل میں چپ ہو گیا ہوں. چلو بہرحال اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں اور سب سن پا رہے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں میری سب سے پہلی کتاب تو ایسا بھی تھا، اس میں کتاب سے یا رسالے اسے ہم کہتے ہیں، پاکٹ سائز ہوتے تھے، جیبی سائز میں چھوٹے سے ہوتے تھے. میرا سب سے پہلے 2013 میں جو ہے وہ شابان جھولن شابان دے دوڑے 4 لائن شاعری بند جو ہے وہ میری 2013 میں چھوٹا کتابچہ شائع ہوا. اور پھر خواجہ فرید کالج کا ہی میگزین پیام سحر اکرم چودھری صاحب کے دور میں 2013-14 کا جو شمارہ ہے وہ جاری ہونے لگا، تو اس کا میں نائب مدیر مقرر ہوا اور اس میں بھی بہت زیادہ خدمات تھیں. اس کے بعد 2018 میں میری باقاعدہ جو ہے وہ شاعری کی بڑی کتاب 160 صفحات کی بڑی کتاب 2018 میں آس دی پومبل چھپی. شاعری ہے اس میں، نظمیں غزلیں بند ہیں اور گیت وغیرہ یہ سارے اس میں ہیں. اس کے بعد میری جو ہے 2023 میں یعنی چند ماہ قبل جو ہے وہ میری ایک کتاب انوار خرم آئی ہے، جو تحقیق و تنقید کی کتاب ہے. حضرت خرم بہاول پوری کی جو ہے وہ میں نے ان کی شاعری پہ ان کا شاعری کا جو ہے فکری فنی جائزہ لیا اور ساتھ میں ان کے احوال و آثار جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ بیان کی ہیں اس کتاب میں. اور اسد بھائی آپ کے توسط سے اور ناظرین جو اور ہمارے جو دوست ہمارے ساتھ ہیں اس پوڈ کاسٹ میں، ان کو میں خوشخبری ہے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری نئی کتاب جو ہے وہ ہڈورتی کے عنوان سے انشاءاللہ 20 دسمبر تک جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو جائے گی. ہڈورتی یہ میری خود نوشتہ ہے. اس میں 2000 سے لے کر 2023 تک میں نے کس طریقے سے پڑھائی حاصل کی، میرا تعلیمی دور ہے، صرف اس میں نے کس طرح پڑھائی حاصل کی، ایک طالب علم کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بچے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بچے کو کس طرح پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری علم کے لیے ضروری ہیں اور ایک والدین کے لیے ضروری ہیں، وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہیں. تو یہ کتاب میری جو ہے آنے والی یہ ابھی 20 دسمبر تک انشاءاللہ جو ہے وہ مارکیٹ میں دستیاب ہو جائے گی. جی شبان بھائی، آپ کی اب ذرا لگتا ہے یہاں پہ سگنل کا کچھ ایشو ہو گیا، تو یہ بھی ایشو ہے، کوئی وائس صحیح سے نہیں آ رہی تھی. باقی آپ کی نئی کتاب جو ہارڈورتی آ رہی ہے، مطلب اس کے بارے میں آپ نے صحیح بتایا. انشاءاللہ ہر بندہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم شبان جولن کے بارے میں وہ کتاب پڑھ کے اچھے سے جان جائیں گے کہ انہوں نے کہاں سے کہانی شروع کی، اب کہانی کہاں پہ پہنچی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ شبان جولن کرنا کیا چاہتے ہیں، کہ کہانی کا اختتام کیا ہے. تو آپ تھوڑا بتائیں کہ اگر آپ تھوڑا پہلے بتانا چاہیں اس کتاب میں جو آپ نے کہانی کا اختتام کرنا ہے، یا جو چاہتے ہیں کہ کہانی کا جو اختتام کیسے ہو، یہ بتائیں. اور دوسرا یہ جو آپ کی کتاب تھی شہباز دے جولن دے ڈورے یا جیسے بھی، تو اس کے کچھ اشعار بھی ہمیں سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی تھوڑا آپ کے بارے میں جان جائیں. اور یہ جو اب تو ہر کوئی شاعر بنا ہوا ہے، کوئی عجیب عجیب سی شاعری ہے، کبھی مطلب کیا اب یہ والی شاعری، ایسی شاعری ہم نے تو نہیں پڑھی تھی جب ہم اردو پڑھتے ہوتے تھے، اب تو عجیب عجیب طرح کی شاعری ہے. تو ان شاعروں کے بارے میں بھی کچھ آپ کچھ اگر کہنا چاہیں تو پلیز. دیکھیں میں قلم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، شاعروں کے بارے میں تو میں بالکل بھی کچھ نہیں کہنا چاہوں گا. اس کے علاوہ میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں اردو کے، اور پھر ساتھ میں اپنی جو کتابیں میری آئیں ان میں سے بھی میں کچھ سناتا ہوں. پہلے شعر سناتا ہوں کہ مطلع ہے غزل کا، دور خدشات کیوں نہیں کرتے، دور خدشات کیوں نہیں کرتے، مجھ سے وہ بات کیوں نہیں کرتے، سب نے بدلی ہے آنکھ، اپنے اور غیر ایک ہیں، اس قدر چھالے پڑے،
आंख और पैर एक हैं, नाम तो है मुख्तलिफ, उल्फत तो बैर एक हैं, हीर हो या लैला हो, हुस्न के तैर एक हैं। और इसी तरह गजल के 2-3 शेर के, खेल किस्मत का देखो मेरे दोस्तों, हाथ मेरा पहुंचना सका जाम तक। खेल किस्मत का देखो मेरे दोस्तों, हाथ मेरा पहुंचना सका जाम तक। दौर चलते रहे मेरे ही सामने, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक। और जब से तुम चल दिए फिर पलट कर नहीं आए, अब लोग देते हैं ताने मुझे। जब से तुम चल दिए फिर पलट कर नहीं आए, अब लोग देते हैं ताने मुझे। शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक, आम से खास तक, खास से आम तक। और कूड़े कारे मिले, लारे लारे मिले, दुख जमाने के तुमसे ही सारे मिले। कूड़े कारे मिले, लारे लारे मिले, दुख जमाने के तुमसे ही सारे मिले। बरचमन हो गया, अमन भी लुट गया, दफन फिर हुआ ऐशो आराम तक। खेल किस्मत का देखो मेरे दोस्तों, हाथ मेरा पहुंचना सका जाम तक। दौर चलते रहे मेरे ही सामने, शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक। और इसी तरह मेरी किताब से मैं कुछ भी आपको बंद सुनाता हूँ। और ये मेरे ख्याल में ये मेरी किताब शाबान जुलान शाबान दे दोड़े में भी ये है, और आस दी पुंबल में भी ये है, मौजूद है। तो मैं एक बंद सुनाता हूँ आपको कि सुख नाल भिजेंदा रोज तुणे, ए सेक हिजर दा तां लगदे। सुख नाल भिजेंदा रोज तुणे, ए सेक हिजर दा तां लगदे। तेरा ना थे नक्शी नैना विच, हर ना विच तेरा ना लगदे। और कोई बोल भी बोला कहीं वेले, हर बोल मेकू पुर धां लगदे। हिक तू शाबान जो बदलिया गई, मेकू बदलिया यार जहां लगदे। और तोने जिंदगी दात घिन आए हैं, उंदी मूंझ दा कर्ज बकाया है। कल शोर हा रूह दी झांझर दा, आज दुख चा साह छणकाया है। ऊंदे नाल हसे कोई शय हसे, बिन ऊंदे सब कुछ जाया है। यो विरद शाबान पकई पे हैं, सब माया है, सब माया है। अच्छा, अब इसके बाद आपने जो सवाल किया मेरी किताब का, कहानी का जो इख्तिताम है वो क्या है, तो देखें मेरी जो किताब ये आने वाली है, ये मेरी खुद नविश्त है। मेरे अजदाद के बारे में मुकम्मल मालूमात है। मेरे पिछली 7 पीढ़ियाँ पूर्वजों को मैंने उनके बारे में लिखा। पिछली जो 7 मेरी पुश्तें हैं उनका डाटा मेरे पास मौजूद है, और उसको मैंने बयान किया। और फिर पैदा, और इसकी फिर कुछ मखसूस जो है वो रसूम है, किस तरीके से मेरे वो कान छेदे गए। कानों में मेरे उस वक्त तो ज़ाहिर बात है 3 बहनों के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसके लिए इस तरह की रस्म अदा की जाती थी। बाद में फिर मैंने जब ख्वाजा फरीद कॉलेज में पढ़ रहे थे तो तंजीमें, वहाँ पे तंजीमों का भी हिस्सा रहे, तो उस वक्त फिर मैंने बालियाँ पहन ली, तो उसका फायदा उठाया। और घर वाले मना करते तो फिर वो यही कहता कि जी आप ही ने तो खुद ये कान जो है मेरे छेदे थे, मैंने तो खुद नहीं किए, तो आपने इसीलिए किए थे तो मैं पहन रहा हूँ। तो फिर आप इस पे फिर वो इस तरह से हो जाता था। बहरहाल इसके बाद मेरी जो किताब का इख्तिताम है वो ऐसा है कि मेरा तालीमी दौर है, तो एमफिल तक मेरा हाल ही में 19 जून को मेरा एमफिल हुआ। तो एमफिल तक का तमाम हालात मैंने लिखे हैं, और पहला इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें प्रैक्टिकल लाइफ होगी। तो तालीमी दौर मैंने इसमें सारा लिखा है। तो जारी बात है एमफिल तक जिन मराहिल से मैं गुजरा हूं। जी मैंने कहा कि मेरा क्वेश्चन ये था कि शबान भाई ने उस किताब में ये लिखा है कि कहानी अभी जारी है दोस्तों। अब आपने बता ही दिया कि इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में होगा।
ایکچولی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ جہاں پہ ہیں ماشاءاللہ آپ اچھے ادارے میں ایز اے لیکچرر کام کر رہے ہیں, آپ کی 2 کتابیں 3 آنے, تیسری کتاب کی بھی بس آمد ہے. تو شبان بھائی آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا گول اور مقصد کیا ہے؟ مطلب کہانی کا اختتام وہی ہوتا ہے کہ جب شبان بھائی وہ چیز اچیو کر لیں, وہ چیز حاصل کر لیں, پھر ایک بندے کا خیال ہوتا ہے کہ اس کے بعد چاہے میں مر بھی جاؤں تو میں سکون سے مر جاؤں گا اگر یہ چیز مجھے مل جائے. تو وہ چیز کیا ہے؟ اور آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ پہلے کا تو میں یہ میرا مقصد ہے, بلکہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں بھی جامعہ میں پڑھاؤں, جامعہ کا پروفیسر بنوں, اور میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں پڑھاؤں, تو اس لیے میں تو خیر سکولوں کالجز میں پڑھا رہا ہوں. تو میری خواہش یہی ہے کہ میں سکول سے کالج سے اب آگے بڑھوں اور میں پڑھاؤں. ایم فل کر لیا, بہت اچھا ہے. اور ایم فل صرف میں نے ایسے نہیں کہ بس ایم فل ہو گیا ڈگری لے لیا, یہ میری انوار خرم بنیادی طور پہ میرا تھیسز ہے. تو اس میں نے ثابت کیا ہے, دیکھیں میں نے ڈگری ایسے نہیں لی, یہ کتاب ہے, کتاب دیکھیں پڑھیں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ کیا مجھے جو جامعہ نے ڈگری دی ہے کہ وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد میرا جو خواب ہے یا ایم ہے وہ یہی ہے کہ میں جامعہ میں پڑھانا چاہتا ہوں, آپ کی خدمت میں آ کے پڑھانا چاہتا ہوں. اچھا, دوسرا جو ہے شادی بھی تھوڑا سا فیض نے یہ کہا تھا کہ 2 کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, ایک تو کتاب چھپوانے میں اور دوسرا شادی کرنے میں. تو کتابیں چونکہ میں نے چھپا چکا ہوں تو اس میں فیض کی بات میں یہ نہیں مان سکا, تو لہٰذا شادی والی بات میں نے فیض کی بات مان لیا ہے کہ میں شادی ذرا دیر سے کرتا ہوں. تو اس کے بہت سارے فائدے بھی مجھے ہوئے ہیں, وہاں تھوڑے سے نقصانات تو ہوئے ہیں. بہرحال اب انشاءاللہ جلد میں شادی پھر ان کی سردیوں کے گزرنے کے بعد جیسے کوئی بہتر موسم ہوگا تو اس میں میری امید ہے کہ میں شادی کر لوں گا انشاءاللہ. جی انشاءاللہ شبان بھائی, اللہ آپ کے موسموں میں بھی رنگ بھرے. ہم پھر آپ سے دوبارہ جب لائیو سیشن کریں گے پھر آپ سے پوچھیں گے کہ پہلے زندگی کیسی تھی اور اب زندگی کیسی ہے. تو شبان بھائی, یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو آمد ہوتی ہے اور نزول ہوتا ہے, یہ باتیں کتنی سچ ہیں؟ اور یہ جو آپ شاعری لکھتے ہیں یہ آمد والی بات کس طرح سے, کیا اس میں آپ کی ریاضت کتنی ہوتی ہے, آپ کیسے سوچتے رہتے ہیں؟ خود سے ہی ذہن میں آ جاتا ہے؟ کچھ شاعر ایسے میں نے کچھ لوگوں سے بھی سنا ہے کہ جی ہم جی سوئے ہوئے تھے تو خواب میں ایسے آ گیا, ہم کوئی اور کام کر رہے تھے تو تب آمد ہو گئی, اب کام تو نہیں میں بتا سکتا. تو اس کے بارے میں بتائیں کہ ایک شاعر کی زندگی کیسے ہوتی ہے, وہ ہر ٹائم کیسے سوچتا رہتا ہے. اور یہ خیالات, جیسے آپ نے 160 صفحوں کی کتاب لکھی ہے تو 160 صفحوں میں بہت سارے آپ نے اشعار, غزلیں, نظمیں اور مختلف کیفیتیں بیان کی ہوں گی. تو یہ سارا کیسے, مطلب شاعروں کو کیسے آمد اور نزول ہوتے ہیں؟ یقیناً 2 ہی شاعری کی صورتیں ہوتی ہیں, اقسام ہوتی ہیں, ایک آمد کی شاعری ہوتی ہے, ایک آفردہ ہوتی ہے. خیال تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ آمد سے ہوتا ہے. اب خواب آ گیا ہے یا ہم کچھ کام کر رہے تھے تو اس بات تک سے تو میں اختلاف کروں گا, اتفاق نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے کہ جب وہ ایک کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہو نا وہ اس وقت مناسب نہیں لگ رہا ہوتا, جب تک شعر کہا نہ جائے سکون نہیں مل رہا ہوتا, طبیعت ایسے بے چینی سی ہو جاتی ہے اور کیفیت ہماری اس وقت تک بہتر نہیں ہوتی جب تک شعر کہا نہ جائے. اب شعر کہہ لیا, آمد ہوئی تھی, خیال آ رہا تھا, بے چینی ہو رہی تھی, کیفیت بن پا رہی تھی, مضمون مل گیا تھا, اس پہ شعر تو ہو گیا. اب اگلا کام جو ہے وہ آورد ہوتا ہے, کسبی کام بھی اس میں شاعری میں ضروری ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو آپ نے شعر کہا ہے
کیا وہ علم روز کے مطابق ہے؟ کیا شعر کی 5 صورتیں ہوتی ہیں، شدت جذبات اور عظمت خیال، یہ دونوں آمد سے ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، شدت جذبات بھی اور عظمت خیال بھی۔ اب آگے جو 3 اس کی مزید شرائط ہیں، وہ ہے ثنائے بدائے، یعنی آپ نے تشبیہات تلمیحات کس طرح استعمال کرنی ہے، اور کون کون سی اور آپ نے جو ہے وہ اسناد اس میں شامل کرنی ہے۔ پھر آپ نے الفاظ کا انتخاب کس طرح کرنا ہے، پھر ان کو ترتیب کس طرح دینا ہے، یہ ساری چیزیں پھر کسبی ہے، یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ ہمیں خود کرنا پڑتی ہے۔ یہ اوپر سے بہت کم شعراء کرام یا وہ جو بڑے ہمارے تھے اساتذہ تھے یا اب بھی جو تجربہ کار ہیں، ان کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شعر آتا ہے وہ آتا ہی درست ہے۔ یہ بہت کم، 100 میں سے شاید کوئی 1-2 ایسے مل جائیں تو ہوں گے، نہیں تو ہر شاعر جو ہے آمد ہوتی ہے، اس کے بعد اس پہ خود مشق کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اس کے حسن و قبا پہ بات کرتا ہے، اس کی تخطیع کرتا ہے، اس کو علم روز کے مطابق بہور میں، راگوں میں، سر میں ڈھالتا ہے، اس کے بعد پھر مختلف خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرتا ہے، پھر ان کو خوبصورت انداز میں ترتیب دیتا ہے، جس سے وہ شاعری ایک اچھی شاعری کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ باقی نہیں تو پھر وہ ٹرکوں کے پیچھے بہت لکھا ہوا ہے، ٹک ٹاک اور باقی سوشل جو ہماری یہ آ گئی ہے پلیٹ فارم جتنے ہمارے سوشل آ چکے ہیں، ان پہ پھر جو دستیاب ہے پھر وہ تو ہے ہی ہے۔ یہ شاعر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آمد ہوئی ہے، اور آمد وہ یہی ہوتی ہے۔ باقی شاعری کوئی کن کا کرشمہ نہیں ہے، یہ ایک کسبی کام ہے، یہ ہمارا ذاتی کام ہے۔ ہم یہ کہتے رہیں کہ جناب یہ تو ہمارا کسبی کا الہامی کام ہے، ہمیں نازل ایسے ہوتے ہیں اور ہم اس طرح بیان کر دیتے ہیں، تو اس دور میں یہ بہت مشکل ہے۔ اس دور میں خیال آ جاتا ہے، خیال آمد ہی ہوتی ہے، شدت جذبات اور عظمت خیال دونوں فطری ہے، قدرتی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتے ہیں، جبکہ باقی جو اس کی شرطیں ہیں شعر کی، وہ ہمیں خود پورا کرنا پڑتی ہیں۔ اب وہ جتنا اچھا آپ کر سکیں گے اتنا شعر اچھا ہوگا۔ آپ اگر خوبصورت خیال بہت اچھا ہو، شدت جذبات بہت زیادہ ہوں، آپ الفاظ ہی ٹھیک نہ آپ نے انتخاب کیا ہو، اب الفاظ ٹھیک انتخاب کر بھی لیے ہوں تو ان کو ترتیب ہی ٹھیک نہ دی ہوئی ہو، تو پھر وہی دیکھ لینا آپ، حساب کا یہ ریاضی بھی شاعری بھی میتھمیٹیکل ہوتی ہے، تو اب اس میں بھی ساری ریاضی کے بغیر تو شاعری نہیں ہو سکتی۔ تو اسی میں بھی وہی ہے کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ الفاظ یہی ہمیں چاہیے، یہ مناسب رہیں گے۔ کئی بار شاعر جو ہے وہ ایک شعر کہے گا، اس کو کاٹے گا، پھر کہے گا، پھر کاٹے گا، 20 بار اس نے کاٹ دینا ہے جب تک تسلی نہیں ہونی۔ تو یہ ہم کس طرح کی الہامی شاعری تھی جو نازل ہوئی تھی اور 20 بار میں نے اس شعر کو کاٹا ہے پھر درست کیا ہے؟ تو بھئی جو الہام ہوتا ہے، جو نازل ہوتا ہے، وہ تو اس طرح ہوتا ہے تو وہ مرزا کہہ گئے اور بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا، اور وہ غزل سنا دیتے ہیں۔ بادشاہ ظفر جب پکڑ لیتے ہیں ان کو، پیش ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور شکایت ہو جاتی ہے، حضور آپ کے استاد محترم پہ یہ جملے مصرے کستے ہیں، تو پھر وہ پکڑ ہو گئی، اور اس وقت مرزا فی البدی اتنی بڑی غزل کہتے ہیں، اور اس غزل سے پھر آج تک مرزا جو ہے وہ اردو ادب پہ غالب بھی ہیں۔ تو اس طرح وہ اساتذہ تھے جو جیسا جو انہوں نے کہا وہ درست تھا۔ آج کے دور میں ہمارے بہت اچھے شعر کہنے والے لوگ ہیں، بہت اچھا۔ میں حضرت جون ایلیا سے بہت متاثر ہوں، پروفیسر ڈاکٹر راحت اندوری کورونا کی نظر ہو گئے، بہت اچھے شاعر تھے، بہت اچھا لکھ رہے تھے، اور اسی طرح اور بھی اس وقت اگر ہم دیکھیں تو تمام زبانوں میں، پاکستانی زبانوں میں بہت اچھے شاعر ہیں جو کہ احمد کی شاعری کر رہے ہیں، لیکن جو کسبی چیزیں ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، اور ان کے بغیر جو ہے وہ شعر اچھا نہیں ہو سکتا۔ جی شبان بھائی، آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں تو آپ پہ بہت ساری تنقید بھی ہوتی ہوگی کہ یہ ابھی بھی کچھ تنقیدی بھی آ رہے ہیں کمنٹس
تو ابھی ایک بھائی ہیں عبدالرؤف صاحب، یہ اس طرح سے تنقید تو نہیں میں ان کو کہتا، یہ ایک اصلاحی تنقید ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کی تنقید کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ مطلب جو آپ پہ کوئی بات کرتا ہے اس طرح کی باتوں کو آپ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کہ آپ خود موٹیویٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جو بھی تنقید تو بہت اچھی چیز ہے. تنقید اور اگر ایک بات ہے کہ تنقید بھی اس طرح سے کہ خود نمائی پہ بات کی ہے، انہوں نے بھی خود نمائی پہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنی خود نمائی سے زیادہ کوئی اور بات کرنی چاہیے. تو اس طرح کا کوئی ان کا میسج جو انہوں نے کامنٹ کیا ہے ان کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. باقی کامنٹ بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے تو زیادہ دیر ہم اسے نہیں رکھیں گے. جی جی دیکھیں تنقید، سب سے پہلی بات تنقید کا جو ہے وہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے. اس سے ہمیں خود کو بہتر بنانے کا موقع مل جاتا ہے، اور مجھے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں، کیونکہ یہی وہ میرے مخلص ترین لوگوں میں سے ہیں جو میری اصلاح چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں درست ہو جاؤں اور مجھ سے میری غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں. تو میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، اپنا مخلص سمجھتا ہوں. باقی خود نمائی تو میں تو وہی باتیں بتا رہا ہوں جو آپ سوال کر رہے ہیں ان کا جواب دے رہا ہوں. اور میری ہارڈ ورتی میری جب خود نوشت ہے تو میں ظاہری بات ہے اس پہ اپنی ہی باری باتیں کروں گا نا. اب اس میں جا کے کوئی دوسرے تیسرے چوتھے بندے کی بات تو نہیں سناؤں گا آپ کو. میں تو وہی بات کروں گا جو میرے بارے میں ہوگی، کیونکہ میری خود نوشت ہے اس پہ بات کر رہا تھا. اچھا، اس کے علاوہ میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. تو اس میں خود نمائیا اپنے آپ کو جو بہرحال ان کی اپنی نظر وہ بہتر جو بھی کر رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں. حضور میں انشاءاللہ آپ جو بھی چاہیں گے، آپ مجھے میری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضرور مجھے لکھیں. آپ مکتوب لکھ سکتے ہیں، آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس پہ جو بھی آپ کی بات ہے اس کو نہ صرف پڑھوں گا بلکہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا. تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے جو مجھ پہ تنقید کرتے ہیں. یہ دراصل میرے اصلاح کرنے والے ہیں، مجھے بہتر بنانے والے ہیں، مجھے نکھارنے والے یہی لوگ ہیں. شکریہ شبان بھائی، کافی آپ کا ٹائم لیا. اور اب آخر میں آپ کوئی بچوں کے لیے کوئی 3 نصیحتیں کر دیں ابھی جو بچے ہیں. اور دوسرا ایک میرے ذہن میں بار بار یہ کویسچن آ رہا ہے کہ دنیا جتنی ایڈوانس ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو اردو ادب اور آپ اردو کے مضمون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اب ہر بندہ کمپیوٹر سائنس اور اس طرح کے سبجیکٹ جو چوز کر رہا ہے، آیا کہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اس کے ساتھ بھی ہمیں جڑے رہنا چاہیے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب کافی سارے آپ کے سبجیکٹ کی طرف لوگ کم اب انٹرسٹ لے رہے ہیں، ایون کہ اب تو سائنس سبجیکٹ جیسے میتھ، فزکس، کیمسٹری ہو گیا، ان مضامین کو بھی بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ لوگ بچے اس میں بھی ایڈمیشن نہیں لے رہے ایک دم سے، جیسے اب ساری دنیا کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی اور اس طرح کے مضامین کے پیچھے بھاگ رہی ہے. تو اس پہ بھی تھوڑی بات کیجیے گا اور اسٹوڈنٹ کو کوئی 3 نصیحتیں کر دیجیے گا. وہ کافی ٹائم لے لیا آپ سے تو اس کے لیے معذرت ہے. تو پھر اس کے بعد ہم اس کو اینڈ کر دیں گے. شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اور جہاں ہمیں باقی سبجیکٹس میں بہت محنت کر رہے ہیں وہیں اردو کو زیادہ وقت نہ دیں تو کم از کم اتنا دیں کہ ہم باقیوں کے ساتھ اس کو لے کے جا سکیں. یقین جانیے کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باقی سبجیکٹس میں تو فل مضامین لے رہے ہوتے ہیں لیکن اردو میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، ٹھیک سے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ ہماری قومی زبان ہے. میرے خیال میں اس کو ہمیں جب ہم ارلی کلاسز میں ہوتے ہیں تب سے ہی ہمیں اس پہ دھیان دینا چاہیے، تاکہ جب اس کو اچھے سے پڑھنے سمجھنے کا وقت ہے تو ہم ٹھیک ہوں باقی مضامین کی طرح. تو باقی نصیحتیں تو بزرگوں کی ہوتی ہیں. مجھے تو ابھی آپ کے سامنے نصیحتوں کا کہا گیا ہے، نصیحتیں کی گئی ہیں، تو میں اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ. تو باقی میں کیا بس اتنا کہوں گا کہ دیکھیں دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. جب تک ہم بنے ہوئے راستوں پر چلتے رہیں گے نا تو ہم یہیں رہیں گے، کیونکہ وہ راستے تو پہلے لوگ بنا چکے اور وہاں جا چکے ہیں. ہمیں نئے راستے بنانا ہوں گے، ہمیں
उन रास्तों पे चल के अपने आप को साबित करना होगा। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, हमें अपना मकाम खुद बनाना होगा। हमें बताना होगा कि ये रास्ता वो नहीं जिस पे ज़माना चल के आया है, ये वो रास्ता है जो मैंने बनाया और इस पे मैं आया हूँ। तो ये मैं नौजवानों को यही कहूँगा कि देखें, आप जब जब भी कोई काम करें ना, उस काम के मुकम्मल होने को देखेंगे, सोचेंगे, आप उसकी तकमील को सोचेंगे, फ़र्ज़ करेंगे कि आज जो काम ये आप कर रहे हैं, बिलफ़र्ज़ ये मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद क्या होगा? आपके साथ आगे क्या होने वाला है? क्या होगा? क्या हो सकता है? ये सवाल जब आप करेंगे ना अपने आप से, तो माशरे में आप हमेशा कोई भी काम करने से पहले जब ये सवाल आप सोचेंगे, तो मेरे ख़्याल में वो कभी भी आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जो आपके लिए बाद में पशेमानी का सबब बने। हर काम आपको आगे लेके जाएगा, जो जिसके बारे में आप सोच के काम करेंगे, वो तरक्की की उस बड़ी से बड़ी मंज़िल तक आपको लेकर जाएगा। और मेरे ख़्याल में बहुत हो गया है ये, अब रुख़सत ले लेनी चाहिए। बहुत वक़्त आपका भी और मेरा भी और बहुत सारे दोस्तों का भी हमने वक़्त ले लिया। तो मेरे ख़्याल में अब रुख़सत हमें ले लेनी चाहिए। जी, शुक्रिया। हमारे साथ शबान भाई थे जिन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया और किस तरह से उन्होंने सफ़र शुरू किया और अब वो कहाँ पे हैं और वो कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो ऐसी जो कहानियाँ और ऐसे लोग जो हैं हमारे लिए और नौजवानों के लिए मशले राह होते हैं। हम अपने एज फैलो से ही कुछ ना कुछ मोटिवेशन लेते हैं, कुछ ना कुछ हम इस तरह की तहरीक हमें मिलती है जो हमें भी अपना गोल अचीव करने में मदद देती है। मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूँ। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों के हामी नासिर हों, आप लोग खुश रहें जहाँ पे भी हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद आबाद रखें और हम हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।